बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफ। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम दस्तगीर। नाज़रीन, आज हम इख्तिलाफ में बात करेंगे 2025 का आज लास्ट दिन है। इंशाल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पर 2026 शुरू हो जाएगा। तो जाने वाला 2025 में क्या हमने खोया और आने वाला 2026 हमारे लिए क्या क्या खुशखबरी लेके आएगा इंशाल्लाह। तो इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। चौधरी खादम अली मांडला साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और उनके साथ शेख दानियाल साहब तज़ियाकार। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मांडला साहब, जाने वाला 2025 जो इख्तिताम हो रहा, आज इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद 26 शुरू हो जाएगा, तो इसमें क्या खोया क्या पाया हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम दस्तगीर साहब। सबसे पहले हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला आने वाले साल 2026 को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जो चैलेंजेस है, मुआशी हैं, सियासी हैं और बहुत से मसाइल हैं जिनमें पाकिस्तान घिरा हुआ है, अल्लाह सुब्हान ताला अपना खुसूसी करम फरमाए और उन चैलेंजेस से हमें नबत अज़बा होने की जो तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मुआशी बदहाली है और उसके लिए बड़ा पूरे पाकिस्तान को दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना वो हिम्मत दे, तौफ़ीक़ दे और सब मिलजुल कर इन चैलेंजेस का जो है ना वो मुकाबला करें। बाकी यहाँ तक तो अल्लाह का है कि 2025 में हमने क्या खोया क्या पाया। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ से हम शुरू हुए थे जो हमारा सफ़र, तो सबसे बड़े जो चैलेंजेस है ना वो एक बड़ा चैलेंज है जो मुआशी बदहाली। वो आज का नहीं है, वो एक साल का नहीं है, वो पिछले सालों से लिंक्ड चीज़ें आ रही हैं। यानी कि जब से पाकिस्तान बना है, हर आने वाला साल पिछले साल से जो है ना वो ज़्यादा मकरूज़ हो जाता है, उसने ज़्यादा सूद देना है, महंगाई ज़्यादा हो जाती है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, फिर बेरोज़गारी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और जहाँ बेरोज़गारी होती है, गुर्बत होती है, वहाँ जराइम होते हैं। यानी कि वहाँ लाक़ानूनियत होती है। लोगों ने पेट भरना है, वो चोरी भी करेंगे, डाका भी करेंगे, वो सारे काम जो है ना वो क्या कराती है, मजबूरी कराती है, गुर्बत कराती है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ जो है ना वो तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत है। 2025 जैसे स्टार्ट हुआ था और उस वक्त की महंगाई देखें और आज की देख लें, बिलखसूस ये जो हुकूमत आई थी जब जो है रजीम चेंज हुआ था, मेरा रजीम चेंज के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, क्या नारा था कि हम मुआशी तौर के ऊपर तबाह हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जबकि उस वक्त 150 का पेट्रोल था, डीजल की कीमतें देख लें, बिजली के नर्ख देख लें फी यूनिट, और खाने पीने की जो अशिया थी वो देख लें, और उनको अगर आज कंपेयर करते हैं तो मेरा ख्याल है ये उन लोगों को पूछना चाहिए, ये अवाम का हक है कि आप जो नारे लेकर अवाम को जो है एक बेवकूफ़ बनाया था, तो मेरा ख्याल है कि आज बंदा किससे सवाल करे, कहाँ जाए। यानी कि अपनी जो एक लीड क्लास है, वो एक क्लब है, वो अपनी उनकी महारत तो बहुत बढ़ गई, कोई 600% बढ़ा लेता है, कोई 200% बढ़ा लेता है, को अपनी महारत में इजाफे कर देते हैं। गरीब आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो मेरा ख्याल है फिर इस 2025 में जो कुछ हुआ, गुर्बत सतह मतलब कि उसकी लकीर से 45% लोग जन्म नीचे आ गए, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, सियासी अदम इस्तेकाम जो चलता आ रहा है वो वैसे का वैसे ही बरकरार। मिला कर 24 का जो आगाज़ होगा और 25 का जो इख्तिताम है वो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं यार। जैसे पहले सियासी अदम इस्तेकाम था इस्तेकाम, और 26 में भी हम वैसे ही दाखिल हो रहे हैं, यानी कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर 2025 में जो बहुत ज़्यादा जो नुक्ताचीनी और जो है ना वो जिसके ऊपर हुई, जो आईनी तरमीम हुई 27वीं, यानी कि उसका जो आप देख लें कि आपने एक आईनी अदालत नहीं बना दी और सुप्रीम कोर्ट के जो पावर थे वो कुछ वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, फिर और इख्तियारात लोगों को दे दिए, प्रेसिडेंट को और CDF को जो है वो आपने वो इस्तिस्ना दे दिया। यानी कि वो ऐसे पॉइंट हैं कि जिनके ऊपर सारी दुनिया बात कर रही। फिर उसके अलावा आप देख लें, फिर आपने जो पाया है, यानी कि जो मार का हक हुआ मई में 2025 में, यानी कि ये बात फ़ख्र पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए, और जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं दुनिया भर में, वह जो उनका सर जो फ़ख्र से बुलंद हुआ कि जो भारत के साथ हमने मार का हक किया और उसको शिकस्त फाश दी, और फिर भारत ने अपनी चीखों पुकार की, इंटरनेशनल ताकतों तक जाकर पहुँचा, फिर ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट से जो है वो वहाँ हुआ।
پھر دوسرے حالات جو ہیں، جو آنے والا سال ہے، ہماری دعا ہے کہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا وطن دے، آزادی ان کو جو ہے نصیب ہو. پھر کشمیری ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، ان کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. یعنی کہ دعائیں بھی کرتی ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ آپ نے کچھ نہ کچھ سوچنا بھی ہے. جیسے ابھی فلسطین کے اوپر تو تمام امت مسلمہ خاموش ہے. خاموشی کیا کہ آپس میں دست و گریباں، یعنی کہ آپ دیکھ لیں وہ مالک ابھی سعودی ہے، دبئی ہے، ان کی طرف دیکھ لیں، یا ایران، دوسرے ملک یمن ہے، اور ہم ہیں، افغانستان ہے. یعنی کہ ہم نے ان طاقتوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ان طاقتوں نے تو ہمیں آپس میں جو ہے نا الجھا دیا کہ آپ آپس میں دست و گریباں ہو جو، اور ہم ہونے کو بالکل تیار ہیں، اور صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انٹرنیشنل طاقتوں کی کہ وہ ہم سے جو ہے نا وہ راضی ہو جائے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں امت مسلمہ کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیلنجز سے نمٹنے کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے. شیخ دانیال صاحب، جانے والا 2025 اور آنے والا 2026 کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سر ابھی جس طرح مانڈا صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے سمرائز کیا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے تبصرے کے آگے تبصرہ کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی یہ وسیع نالج رکھنے والے انسان ہیں. سر دیکھیں، ہم جس طرح ہم امت مسلمہ کی بات کر رہے تھے، معیشت کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے رہبروں کا بھی ظاہری بات ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہو اتنا، لیکن سر تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اللہ نے نہیں بدلی اس قوم کی حالت جس کو خود نہ فکر ہو اپنی حالت کی نا. تو جب تک جو ہماری نیتیں، ہمارے عزم، اب مثلاً ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دی، کامیابی دی اپنے ہمسایہ ملک کی جارحیت کے خلاف، لیکن سر ایک المیہ کے یا کیا کہیں، انہوں نے ایک ایلیٹ کلاس کی کلب کی بات کی. ریسنٹلی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو ایک اور ملک کے اندر ایک غریب آدمی جو سائیکل رکشہ چلاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تمہارے ملک کے کیا حالات ہیں، تو وہ کہتا ہے جی میرا ملک جو ہے نا ترقی کر رہا ہے اور آنے والا دور بڑا اچھا ہوگا میرے ملک کے لیے. جبکہ یہاں پر اگر آپ پوچھتے ہیں کسی جو صاحب حیثیت انسان سے بھی پوچھتے ہیں، تو سوائے ایک پیسمسٹک یا سینیکل سے کہتے ہیں نا نیگیٹو بات کے علاوہ، او جی ملک تباہ ہو گیا، او جی معیشت تباہ ہو، کچھ یہ میں مانتا ہوں مسائل بے پناہ ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے دیکھنے سے وہ مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوئیں گے. اگر ہم ملکوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں، قوموں کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے، اور کہاں سے ہم لوگ اپنا راستہ کھو گئے، اور کہاں سے ہم لوگ جو ہیں اپنی منزل سے. دیکھیں دنیا کی شروع کی جتنی سائنسی ایجادات ہیں وہ مسلمانوں کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر کیوں ایسا ہوا کہ مسلمان اپنے اس علم جو مومن کی میراث ہے اس اصل سے ہٹے، اور وہ جس طرح ایک دوسرے کے ہی دشمن بن گئے، ایک دوسرے کے ہی خون کے پیاسے بن گئے، کہاں سے ہماری سوچ جو ہے وہ ڈیویٹ ہوئی. تو اس میں عوام بھی اور لیڈرشپ سب کو مل بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈائریکشن دیکھیں لیڈرشپ بہت ہو تو آپ کو ایک راستہ ہی دے سکتی ہے نا، الٹیمیٹلی کام تو اس کے اوپر عوام نے کرنا ہے. وہ جس طرح شعر بھی ہے نا کہ افراد کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جب عوام جب تک اس چیز پہ متحد نہیں ہوگی کہ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا یہاں اسلام آباد میں آپ دیکھیں سر پورے ملک میں صاف پانی کی قلت ہے، اس کے باوجود اتنا پانی ضائع کیا جا رہا ہے. اسی طرح جسے کہتے ہیں نا کمیونٹی سروس، اب یہاں پہ سارے لوگ مخیر ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہر کسی کو چاہیے کنٹریبیوٹ. اب دیکھیں انوائرمنٹ کا ایک مسئلہ ہے، سارے اپنے استطاعت کے مطابق درخت لگا سکتے ہیں. آپ کے گھر کے باہر کوئی کوڑا کچرا پڑا ہوا ہے وہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اٹھوا سکتے ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کمیونٹی سروس، جب تک ہم اس چیز کے اندر انڈلج نہیں ہوں گے، جب تک اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، اگر ہم ہر چیز حکومت پہ بلیم کر دیں گے. سر دنیا میں وہ ایک مثال ہمارے دیہات میں دی جاتی ہے، جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. اب وہ حکومتیں کیونکہ زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، زیادہ ٹیکسز، ان میں بھی لیکیجز ہوتے ہیں، ان میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن وہ چنک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اسپینڈنگ کا، وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم وہ لگژریز ہماری گورنمنٹس اپنے سٹیزنس کو دے سکیں جو ویسٹرن ورلڈ میں یا عرب ممالک دیگر جو امیر ممالک ہیں جو ان کو میسر ہیں.
لیکن وہ ہم کیسے حاصل کریں گے کہ انڈیویجولز جو اپنا رول ادا کریں. اب مثلاً سر دیکھیں, اب اکثر یہ نوجوان جو ہیں ہمارے, بدقسمتی سے ان کے دن کا آغاز دن کو 2 بجے 3 بجے ہوتا ہے. اب ہم کیونکہ مسلمان ہیں, ہماری فنڈامنٹل گائیڈنس تو قرآن و حدیث ہے. اب غربت کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے, ہمیں حدیث میں بتایا گیا, صبح نہ اٹھنا. اب جب کہ ویسٹرن ورلڈ جتنی بھی ہے یا وہ ملک ہیں, وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سورج کو جگاتے ہیں, اور ہم لوگ ہیں کہ سورج ہمیں جگاتا ہے یا ہم سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ رویے ہیں, ان کی درستگی سے, جس طرح انہوں نے کہا نا کہ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو رویے ہیں, جن رویوں پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کامیابی دیتے ہیں اور عزتیں دیتے ہیں, وہ بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. تبھی جا کے ہم صحیح ڈائریکشن پہ آئیں گے. ونس ہم ڈائریکشن پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے, جس طرح ہماری جنہوں نے پڑوسی ملک سے جنگ کے ذکر کیا, اس میں اللہ نے جس طرح ہماری غیبی مدد کی, تو یقیناً ہم دوبارہ سے جو ہے پاکستان جو اقوام عالم کے اندر ایک اپنا کھویا ہوا مقام پائے گا انشاءاللہ. مانڈرا صاحب جیسے فرما رہے کہ عوام کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عوام, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے, ضابطہ حیات ہے, یعنی کہ قرآن پاک ہے, حق علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, سیرت ہے, تو وہ ایک ضابطہ حیات ہے. تو جب کوئی نظام بنتا ہے تو اس نظام کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے, تو مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آئین ہمارا بنتا ہے وہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کے تابع اپنی خواہشات کو کر لیں تو پھر تو دنیا میں میرا ہے کوئی بندہ پکڑ نہیں سکتا, آپ کو بلندی پہ جانے کے کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو رفتیں عطا فرمائیں اور بہت ساروں کو پستی کا شکار کیا. یعنی کہ جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ بلندیاں پا جاتے ہیں, رفتیں پا جاتے ہیں. لیکن یہاں اگر کوئی چیز ہے قرآن و سنت, مجھے قرآن ابھی آئین کا تو ہمارا جو پہلی لائن ہے وہی یہی کہتی ہے نا کہ یہاں کوئی بھی قانون جو ہے نا قرآن و سنت کی روشنی کے منافی نہیں بن سکتا. تو سودی نظام ہے, سر عام ہے, کوئی روکنے والا, اور بڑے فخر سے, گھمنڈ سے اور اشتہار لگا کر دیکھا ہم نے IMF سے جناب ہمارا ہو گیا, ہمیں پیکج مل گیا, کیسے کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا کہ کیسے رحمتیں آئیں گی. پھر باقی جو سارے نظام ابھی یہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا استثناء کا, کو دنیا میں کوئی اس کی نظیر ملتی ہے, وہ قرآن و سنت کی اس کی نظیر ملتی ہے, کہ اجازت ملتی ہے. تو یعنی کہ جب ہم نے چلنا ہی اس کے اپونیٹ ہے سارے نظام کے, پھر جو اس کو چھوڑیں, آپ جو اپنا نظام بناتے ہیں وہ اس کو بھی آپ عمل میں نہیں لاتے. اگر عمل میں لائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور ادارے اگر کام کریں, ان کا رزق حلال تو تب بھی ہے نا کہ جس کام کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, یعنی گورنمنٹ کے اداروں میں ان کو سروس دی جاتی ہے, وہ اپنا وہی کام کرے. تو میرا خیال یہاں وہ کام تو نہیں ہوتا, یہاں تو فیسیلیٹیٹر ہو جاتے, چور چوکیدار کٹھے ہو جاتے. جب کٹھے ہو گئے تو پھر یہ نظام کیسے آگے چلے گا؟ یعنی کہ ہمیں دیکھو نا یہ سیاسی پارٹی کتنی ہیں, ان کے اوپر کبھی گلا نہیں. میں اکثر قضیے میں کہتا ہوں کہ یہ تو جب بھی کوئی بھی پارٹی ہے, PTI ہے, مسلم لیگ نون ہو, پیپل پارٹی ہو, JUI ہو, MQM ہو یا دوسرے بھی ہیں, جو ہمارا کلچر ہے نا پاکستان کا, یہ ایک MPA یا ایک MNA جب اپنے حلقے میں الیکشن لڑتا ہے نا تو وہ کروڑ ہار روپیہ وہ لگاتا ہے, کروڑ ہار. ابھی بعض حلقے تو اتنے مہنگے کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں کہ عرب کو بھی جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں. وہ پھر طاقت اپنی دولت کی اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ ووٹوں کو خریدنا لگانا, پتہ نہیں جیسے وہ ان کی کمپینیں چلتی ہیں, پھر کھانے اور پورا 2-4 مہینے کا جو ان کا سسٹم ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا کے سامنے. تو مجھے بتاؤ کروڑوں روپیہ کیوں لگائے گا, کیسے, کس کے لیے لگائے گا؟ کمانے کے لیے لگاتا ہے. ہمیں جو گلہ ہوتا ہے نا, ہمیں ان لوگوں سے ہے جو گورنمنٹ کے ملازم, جو عوام, غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہیں ملتی, اور مقروض ملک ہے, سود قرضے کے اوپر چلنے والا ملک. ان اداروں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام غلط ہو اس میں عدلیہ ہو, FI ہے, نیب ہے, دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یعنی کہ وہ جرائم کو روکنے کی تنخواہی اسی چیز کی لیتے. لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں جتنے بڑے چور تھے, جتنے بڑے منی لانڈر تھے, پھر ان کی جائیدادیں ہیں. ابھی ایسا حکومت کی دیکھیں آپ کہ جب آیا PDM
تو پی ڈی ایم نے آتے ہوئے کیا کر وہ جناب وہ نیب میں کی امینڈمنٹ کروا دی. انہوں نے بولا نہیں جی آپ اگر کسی کے پاس جو ہے نا تو بارے ثبوت جو ہے نا وہ کس کے اوپر ڈال دیا جو مقدمہ کر رہا ہے کہ وہ آپ بتائے گا جو ثبوت دے. بھائی جس کے پاس بڑا ہے آپ اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کے وسائل ہیں. اور یہاں جو حکمران ہمارے اگر ان سے سوال کیا جائے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اگر ہمارے اثاثے ہماری آمدن سے زائد ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح نظام آگے نہیں بڑھتا. اور جب بھی کوئی نظام ہے نا وہ اوپر سے شروع ہوتا ہے. اگر آج لوگ جن کو کامیاب سمجھتے ہیں, کوئی منسٹر بن گیا, کوئی بڑا افسر بن گیا, کوئی بڑے عہدے پہ, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بنا ہے تو اس نے ساری زندگی چوری کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, اور یہ کرتے کرتے ایسے پہنچ گئے. میرا خیال ہے یہی کام اچھا ہے, عزت والا کام. وہ پھر نیچے عوام جو ہے نا بجائے اس کے وہ اپنے ٹیلنٹ اپنے میرٹ کے اوپر یا ایجوکیشن کی طرف توجہ دے, وہ پھر اس شارٹ کٹ راستے کی طرف چلتے ہیں کہ نہیں یار عزت تو اسی میں, پہلے چھوٹی چوری کرو پھر بڑا ڈاکہ لگاؤ, پہلے ایس ایچ او کو یار بناؤ, پھر ڈی ایس پی, پھر ایس پی, پھر ڈی آئی جی, پھر آر پی اور پھر آئی جی تک جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر جناب آگے نظام چل جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جب ٹاپ لیول کے اوپر کو اللہ کا نظام جو ہے نا اس کو فالو نہیں ہم کریں گے, یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح کا جو ہے نا, اللہ تو یعنی کہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو وہ تو کن کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو صرف اسے کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی وہ قرآن میں ہے, وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح بعض ظالموں کے اوپر بعض کو مسلط کرتے ہیں ان کے اعمالوں کی وجہ سے. اگر ہمارے اوپر آج حکمران اس طرح کے ہیں جب یا آگے آئیں گے تو ہم نے اپنے اعمالوں کی طرف دیکھنا ہے کہ میں کبھی ناراض نہیں ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی فیل بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے اپنے اعمال اتنے ناقص ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے سخت اور جو ہے نا وہ سختی کرنے والے حکمران بے رحم قسم کے جو ہے نا اس جو ہے نا عوام کے اوپر آ جائے. ہم دیکھیں نا کہ ہم اوپر کی تو باتیں کرتے ہیں, نیچے بھی آپ جا کے دیکھ لیں جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ نیچے بھی آپ دیکھ لیں کوئی جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ایک منڈی ہے, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. کوئی جو نیچے بیٹھا ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے, اوپر والا ڈنڈا مار رہا ہے. تو میرا خیال سب کا پورا نظام جو ہے نا وہ اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ بڑی انہوں نے پیاری بات کی. دیکھیں ہم اکثر جو ہے نا بڑی زیادتی کر جاتے ہیں گفتگو کے اندر. ہم کہتے ہیں جی لیڈرشپ نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, ساتھ ہی کہتے ہیں مسلمان ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں آپ کو پھر کسی ایکسٹرنل گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو کسی لیڈر نے آ کے نہیں بتانا کہ جھوٹ مت بولو. لیکن مسلمان کے متعلق حدیث ہے کئی بڑے گناہ وہ کرتا ہے, جھوٹ وہ نہیں بول سکتا. اب بات یہ ہے کہ حکمران تو نتیجہ ہے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی مانڈلا صاحب نے, حکمران تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت شارٹ سائٹڈ ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے ہمارے بڑے بزرگ تھے نا وہ دور اندیش تھے, ٹھیک ہے نا. دیہاتوں میں جو کہتے ہیں فلانا جی وہ جو جڑگوئی لوگ ہوتے ہیں یا ڈیرے دار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دور اندیش بھی ہوتے ہیں. دور اندیشی سے مراد یہ ہوتا ہے ان کو یہ اس چیز کا فہم ہوتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے, آج ہم جو بوئیں گے کل وہی ہم کاٹیں گے. یہاں پہ انفارچونیٹلی نوجوانوں کے اندر اور خاص اس کے اندر بہت زیادہ رول ایک سیاسی پارٹی کا بھی ہے. حالانکہ یہ میں آج دل نہیں تھا کہ کوئی سیاست بھی گفتگو کرتا, لیکن اس کے سپورٹروں نے ایک شخص سے ایسی امیدیں لگا لی ہیں جو ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. یس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن سسٹم سے پہلے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر رویے بدل گئے تو سسٹم خود بخود, دیکھیں کیوں اسلام میں رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں کی ایک ہی سزا ہے, ٹھیک ہے, کیوں تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اب لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم مشکل برداشت کر لیں گے لیکن ہم رشوت نہیں دیں گے, آٹومیٹکلی رشوت جو افسر پیسے دے کے بیٹھا ہوا ہے جب وہ بھوکا مرے گا تو پھر اگلا افسر وہ سیٹ پیسے دے کے نہیں لے گا. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو جب تک انڈیویجولز اپنے پیٹ پہ ایک دفعہ پتھر نہیں باندھیں گے, افسر کو ایک مثال بنا دیں سر آپ جتنی مرضی مثالیں بنا لیں, جب تک انڈیویجولز یہ فیصلہ نہیں کریں گے. دیکھیں جیسی قومیں ویسے حکمرانوں کا کیا مطلب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن کوئی ایک گروہ, کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک ذمہ داری تو لیں گے. اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک سیاسی پارٹی جس کو کچھ نوجوان اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے.
ان کی سلیکشن آپ کے سامنے ہے, ان کی گورننس آپ کے سامنے ہے. تو ایک تو بڑا ضروری ہے کہ لوگ سیاسی عمل میں حصہ لیں, لیکن آنکھیں کھول کے, ٹھیک ہے, آپ اپنے منتخب نمائندوں سے بھی سوال کریں, پروگریس مانگیں. یہ جو اندھی تقلید ہے نا, اس نے بھی اس ملک کو بڑا تباہ کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے, ہمارا چھوٹا سا شہر ہے, اٹک شہر ہے, 4-5 کلومیٹر میں مشتمل شہر ہے. افتخار محمد چوہی صاحب جب آئے, جس ٹائم وہ معزول تھے وکلا تحریک کے دوران, سر 7 گھنٹوں میں انہوں نے شہر میں ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر 7 گھنٹوں میں, جو پیدل 1 گھنٹے کا بھی راستہ نہیں تھا, ان کو گاڑی پہ 7 گھنٹے لگے. اب کسی سے پوچھو ہاں جی کیا, کسی کو پتہ نہیں ہے, وہ ایک بھیڑ چال تھی, سارے انے واہ چل پڑے جی عدلیہ بحال کرانے چلیے. سر اب ٹائم آ گیا ہے کہ سوال کریں, سوچیں, غور کریں, جو انڈیویجولز یہ دیکھیں کہ تباہی کیسے آتی ہے. ابھی ہم معیشت کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو وقفہ جی پلیز. ناظرین گفتگو جاری ہے, یہاں پر لے رہے ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد.